औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। या अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हम इस किताब में से जो कुछ भी पढ़ें तो उससे हमें हिदायत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और उसकी खैर और बरकत से हमारे दीन और दुनिया के सब हालात को संवार दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। कुरानिक प्रेयर्स एंड सिलेक्टेड वर्सेस इन कुरानिक ऑर्डर की हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सीरीज़ चल रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक़ से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत से हम इस काबिल हो सके कि हमने जो भी हमें जितनी भी तौफ़ीक़ हो सकी हमने उसमें अपनी तकरीबन 10 सूरतें जो हैं शुरू की। सूरह यूनुस तक हमने उसमें कुछ देखने की कोशिश की और आज इंशाअल्लाह ताला जो 11वीं सूरह है कुरान पाक की, सूरह हूद, उसके मुतालिक हम बातचीत को शुरू भी करेंगे। तो ये इस बातचीत को शुरू करने से पहले एक ज़रा-सा रिवीजन, फिर ये बात हम याद कर लें कि जैसे कि हमने ज़िक्र किया था कि जो कुरान करीम में जो यानी कि ग्रुप्स हैं सूरास के, तो ये 3rd ग्रुप है सूरा का। और 3rd ग्रुप में सूरह यूनुस पहली सूरा थी और सूरह हूद जो है ये दूसरी सूरा है। तो इन दोनों, वैसे तो हम ये बात ज़्यादा डिटेल में भी कर लेंगे आगे जाकर, लेकिन जस्ट टू रिफ्रेश इट कि सूरह हूद जो है बेसिकली ये 3rd ग्रुप की ही सूरा है और ये जोड़ा ही है सूरह यूनुस का। तो उसी हवाले से इसका इंट्रोडक्शन और इसका जो बैकग्राउंड है वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन के हवाले से ज़ाहिर है सूरह हूद इसका नाम है और यहाँ पर एक हम छोटा-सा या क्या कहना चाहिए, संडे स्कूल जो ट्रिविया कर सकते हैं, या एक ट्रिविया क्वेश्चन होता है कुरान मजीद के मुताल्लिक कि पूरे कुरान करीम में टोटल कितनी सूरतें हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि जो सॉरी प्रॉफ़िट्स के नाम पे हैं। अगेन आई रिपीट, पूरे कुरान करीम में कितनी सूरतें हैं जो प्रॉफ़िट्स के नाम पे हैं। हम जानते हैं कि पूरे कुरान करीम में 114 सूरतें हैं, उनके मुख्तलिफ नाम हैं। तो कितनी सूरतें हैं जो प्रॉफ़िट्स के नाम पे हैं, तो वो 6 सूरतें हैं बेसिकली पूरे कुरान करीम में जो प्रॉफ़िट्स के नाम पे हैं। नंबर 1 उसमें से सूरह यूनुस ही है, तरतीब के एतबार से भी, जो अभी हमने 10वीं सूरह की है, फिर सूरह हूद है, फिर सूरह यूसुफ है, फिर सूरह इब्राहीम है, फिर सूरह नूह है और फिर सूरह मोहम्मद है। ये 6 प्रॉफ़िट्स जो हैं, इनके नाम के ऊपर सूरह मौजूद हैं, जिसमें से यूनुस, हूद और यूसुफ, ये 3 सूरह तो बिल्कुल तरतीब से एक साथ ही हैं। अभी-अभी हमने सूरह यूनुस ख़त्म की है, आज इंशाअल्लाह ताला सूरह हूद शुरू होगी और उसके बाद फिर सूरह यूसुफ आएगी। तो ये 6 पैगंबर हैं जिनके नामों पे सूरह हैं। वैसे तो पूरे कुरान करीम में 25 अंबिया का नाम आता है कि उनके नाम का ज़िक्र किया गया है। कुछ प्रॉफ़िट्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा ज़िक्र है, कुछ प्रॉफ़िट्स हैं जिनका सिर्फ़ एक आध बार नाम ही लिया गया है। अदर देन दैट हमें अहादीस से ये मालूम होता है कि 1,26,000 अंबिया और प्रॉफ़िट्स आए थे। बहरहाल, तो सूरह हूद जो है ये इसका नाम है। सूरह का अगेन ये जो आया नंबर 50 और 60 में जो है, ये रेफ़रेंस है वहाँ से हूद का। अभी जैसे हम आगे जाके इस सूरह की और मज़ीद जो हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ये मक्की सूरह है और अगेन इस सूरह का भी जो टॉपिक है या इस सूरह का भी जो एक मतन है, उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हज़रत हूद की बात हुई है। जी हाँ, यहाँ पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ है ज़रूर, लेकिन सिर्फ़ उनका किस्सा बयान नहीं हुआ, ये अगेन नेम जो है वो सिम्बॉलिक ही है। तो मुसहफ़ में जो इस सूरह की तरतीब है वो 11वें नंबर पे है और जो रेवलेशन के हिसाब से इसकी तरतीब है वो 52 नंबर पे है। इस 52 नंबर के ऊपर थोड़ी-सी कंट्रोवर्सी पाई जाती है। अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी सूरह यूनुस की जो रेवलेशन ऑर्डर है, यानी जिस तरतीब से वो नाज़िल हुए हैं। अब कुरान में तो इस वक़्त वो उस तरतीब से नहीं है, लेकिन जिस वक़्त वो नाज़िल हो रहे थे तो उस वक़्त की तरतीब जो स्कॉलर्स ने बयान की है उसमें है कि 51 तरतीब थी सूरह यूनुस की और 52 थी सूरह ये हूद की। लेकिन कुछ जो स्कॉलर्स हैं इसमें थोड़ा-सा इस वो एक बात को लेकर इसमें वो उनका कुछ और राय है। वो जब वो आयत आएगी तो हम उस पे इस चीज़ को मेंशन करेंगे। बहरहाल जनरल कंसेंसस यही है कि ये सूरह हूद जो है सूरह यूनुस के फ़ौरन बाद ही नाज़िल हुई है। तो जुज़ जो है, पारा जो है, ये जुज़ नंबर 11 से लेकर 12 तक में है। तकरीबन 3 क्वार्टर ऑफ जुज़ की इसकी लंबाई है सूरह की। और अगर आप सब लोग उस वाले जिस सेशन में हमने स्ट्रक्चर ऑफ कुरान की बात की थी, अगर आप उस सेशन में मौजूद थे तो आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि जो जुज़ की डिवीज़न है वो बिल्कुल क्वांटिटी वाइज़ है। उसमें इस बात का लिहाज़ नहीं रखा गया कि कहाँ
سورہ ختم ہو رہی ہے اور کہاں سے سورہ شروع ہو رہی ہے، کہاں کوئی ٹاپک ختم ہو رہا ہے، کہاں کوئی ٹاپک شروع ہو رہا ہے، بالکل صفحے گن کر اور ایک جز کو ڈیوائڈ کر دیا گیا۔ اس بات کا بالکل خیال اس میں نہیں رکھا گیا کہ جیسے کہ اگر کوئی سورہ مثال کے طور پر ختم ہونے والی ہے اور اس کی ایک آیت رہ گئی ہے اور اگر جز ختم ہو رہا ہے تو وہاں جز کو ختم کر دیا گیا۔ تو جو جز کی جو ڈویژن ہے وہ بیسیکلی کوانٹٹی وائز ہے، یہ ہم نے اپنے اس والے سیشن میں بڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا۔ تو سیم چیز ہمیں یہاں سورہ ہود کے سلسلے میں نظر آتی ہے کہ سورہ ہود بیسیکلی لاسٹ پیج جو 11 جز نمبر 11 ہے ہمارا، اس کے آخری صفحے سے شروع ہو رہی ہے، بالکل بلکہ آدھا پیج ہے تقریباً، اور اس کے بعد پھر وہ 12ویں سپارے میں لگ جاتی ہے، 12ویں جز میں، اور پھر جو 12 جز ہے وہ قریباً 3/4 آف 12 جز جو ہے تو وہ پورے یہ سورہ میں جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ 11ویں 12ویں کے بیچ میں ہے۔ ٹوٹل آیات جو سورہ ہود میں ہیں وہ 123 آیات ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے-جیسے اب ہم آگے بڑھیں گے تو آیات کے جو نمبرز ہیں وہ بے شک بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، لیکن خود آیات کی جو لینتھ ہے وہ اب کم ہوتی جائے گی۔ اب ہم بیسیکلی کوانٹٹی وائز جو ہے اب ہم سیکنڈ تھرڈ آف دا قرآن میں ہیں، 11ویں جز سے لے کر 20 جز تک وی آر ان دا سیکنڈ تھرڈ۔ تو اب بڑی-بڑی صورتیں اب بالکل ختم ہو چکی ہیں۔ اب چھوٹی-چھوٹی صورتیں، ایک جز یا اس سے کم جز، ایک آدھ ایکسیپشن ہے، لیکن اس کے بعد اب یہ جو آیتیں ہیں اب ان کے ایک 123 آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بہت لمبی صورتیں ہوں گی، کیونکہ آیتوں کا سائز اب بہت چھوٹا-چھوٹا ہے۔ اس کے بعد اس میں 10 رکوع ہیں اور اس کے حزب 5 ہیں، اور پھر منزل جو ہے اس میں جیسے کہ ہم نے بات کیا تھا کہ منزل کو جو قرآن میں 7 منزلوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی، صحابہ کرام کے زمانے سے ہی یہ جو منزل کی ڈویژن تھی، یہ بھی کائنڈ آف کوانٹٹی وائز تھی، بٹ لیکن یہ سوراز کے حساب سے تھی۔ مطلب ایسا نہیں تھا کہ اس سوراز کو کٹ کیا گیا اور جہاں سورہ ختم ہوتی ہے وہاں منزل ختم ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی یہ تھرڈ منزل میں آتی ہے، اور اس کی ریویلیشن مکہ میں ہوئی تھی، مکی سورہ ہے، اور جو پیریڈ آف ریویلیشن ہے اس کا، تو آپ کو یاد ہوگا جو ہم نے یہ چارٹ کریٹ کیا تھا کہ قرآنک ریولیشن ٹائم لائنز ان مکن پیریڈ۔ تو مکن پیریڈ میں ہمیں پتہ ہے کہ 610 سی ای کامن ایرا 610 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، پہلی مرتبہ ریولیشن عطا ہوئی، کیف ہرا میں سورہ الق کی 5 آیتیں وہاں پر نازل ہوئی تھیں، جس وقت کہ آپ کی ایج 40 ایئرس تھی، آپ کی عمر مبارک۔ اس کے بعد پھر یہ 611 12 14 سے لے کر 620، اور پھر اس کے بعد 622 میں ہجرت ہوئی ہے فرام مکہ ٹو مدینہ۔ تو بیسیکلی یہ تقریباً 12 سال اور 8 مہینے کا کچھ پیریڈ ہے، جیسے رفلی ہم 13 سال بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ 13 سال کا پیریڈ ہے جس میں مکی قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اس میں مکی قرآن میں جو سورہ ہود کی جو ایک پوزیشن ہمیں نظر آتی ہے وہ سم ویئر اراؤنڈ 620، یعنی بالکل آخر کی صورت ہے یہ۔ اب ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ آلموسٹ مکی پیریڈ پورا کا پورا گزر چکا ہے اور یہ بالکل آخر کی صورت ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کئی بار ڈسکس کیا تھا، جب ہم یہی تھرڈ گروپ کو ڈسکس کر رہے تھے اس وقت ہم نے یہ بات کی تھی کہ اسکالرز نے جو مکہ کا ٹائم ہے، مکی پیریڈ جو ہے اس کو 3 گروپس میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ جیسے اگر ہم 12 ایئرس سمجھ لیں اس کو، تو 4 ایئرس 4 ایئرس 4 ایئرس 3 گروپس، ارلی 4 ایئرس، مڈل 4 ایئرس اینڈ لاسٹ 4 ایئرس، یعنی مکہ کے پورے دور کو اگر ہم 3 گروپوں میں ڈیوائڈ کریں 4 سال کے، تو جو سب سے پہلے گروپ میں جو سورہ نازل ہوئی ہیں اس میں وہ جیسے سورہ ناس ہے، سورہ فلق ہے، موسٹلی آئی مین ایکسیپشنز اپارٹ، موسٹلی وہ جو سورہ ہیں جو سب سے پہلے گروپ میں نازل ہوئی ہیں، موسٹلی وہ ساری کی ساری صورتیں قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے سب سے آخر میں آ رہی ہیں۔ اکثریت اگر ہم ان صورتوں کی دیکھیں تو وہ 30ویں پارے میں ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں وہ۔ تو جو صورتیں مڈل میں نازل ہوئی ہیں، یعنی مڈل پیریڈ میں مکہ کے، وہ آلموسٹ مڈل ہی قرآن میں آئی ہیں، جیسے سورہ اعراف ہو گئی اور اس ٹائپ کی سورہ۔ اگین آئی ایم سیئنگ دیٹ یہ بالکل ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، لیکن ایکسیپشنز اپارٹ۔ اور یہ جو سوریں بالکل جو آخری دور میں نازل ہوئی ہیں، وہ جرنلی اسپیکنگ جو ہے جو جرنلی اسپیکنگ جو ہے وہ قرآن کے بالکل شروع کے ٹائم میں ہے، یعنی جو صورتیں مکہ کے آخری ٹائم میں نازل ہوئی ہیں وہ یا تو قرآن کے شروع میں ہیں یا مطلب ان دی بگننگ آف دا مکی سوراز میں ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم سورہ ہود کو دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم 11ویں 12ویں سپارے پہ ہیں، ابھی دا 2/3 آف دا قرآن از اسٹل دیئر۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ یہاں مکی پیریڈ کی یہ بالکل آخر میں نازل ہونے والی صورت ہے، جبکہ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے یہ آلموسٹ شروع میں اس لحاظ سے ہے کہ شروع کے 10 سپاروں میں زیادہ تر تعداد مدنی صورتوں کی ہی ہے۔
तो ये एक अरेंजमेंट है और इस अरेंजमेंट में भी काफ़ी हिकमत है और नॉलेज है, जिसको हम वक़्तन-फ़वक़्तन अपनी जो भी सूरा रिलेटेड होती है उसके हवाले से हम उसको डिस्कस करते रहते हैं। बहरहाल सूरा हूद जो है ये बिल्कुल ऑलमोस्ट द लास्ट जो जो 2-3 साल हैं हिजरत से पहले के, उसी वक़्त की सूरत है। और फिर हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था ग्रुप्स का। ये ग्रुप्स ऑफ सूरा का जो एक डिवीज़न है ये ऑल रिलेटिवली न्यू है। यानी हमने बात की थी कि जो आयत है वो अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई है, जो सूरत की जो फ़सील बनाई गई है, एक आयतें किसी भी सूरत में कितनी आयतें होंगी और किस तरतीब से होंगी, ये सब कुछ अल्लाह सुब्हानह तआला की तरफ से है। तो आयतें और सूरतें अल्लाह सुब्हानह तआला की तरफ से डिटरमाइन थी। और सूरतों की तरतीब भी अल्लाह ताला की तरफ से डिटरमाइन थी, आयतों की तरतीब भी अल्लाह सुब्हानह तआला की तरफ से हिदायत कर दी गई थी। उसके बाद फिर बाद में वो मंज़िल डिवाइड हुई, फिर जुज़ डिवाइड हुए, फिर जुज़ के डिवाइड करके वो हाफ़ जुज़ और क्वार्टर जुज़ हो गया, फिर हिज़्ब आए, फिर रुकू आए और फिर ये जो चीज़ है द ग्रुप्स ऑफ द सूरा ये रिलेटिवली लास्ट सेंचुरी से बिगिनिंग हुई है जब वही बात है कि जैसे-जैसे मैनकाइंड की सोचने समझने की सलाहियत पॉलिश्ड होती जाती है, वैसे-वैसे वो मज़ीद बारीक से बारीक चीज़ों को डिस्कवर करता जाता है। तो ये जो ग्रुप्स ऑफ सूरा का कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट वाइज़, टॉपिक वाइज़, थीम वाइज़ यानी कुरान करीम की जो सूराएँ हैं उनको अरेंज इस तरह किया गया है, इसमें स्कॉलर्स का ये रिसर्च उन्होंने अपनी ये थ्योरी ये पेश की है बेसिकली कि कुरान करीम की सूरास को इस तरह अरेंज किया गया है कि पूरा कुरान जो है, पूरी 114 सूरतें जो हैं उनके हम 7 ग्रुप्स बना सकते हैं। और आउट ऑफ दोज़ 7 ग्रुप्स तो ये जो 3rd ग्रुप है बेसिकली वो स्टार्ट होता है सूरह यूनुस से यानी 10वें नंबर की सूरह से और ये जाता है सूरह नूर तक 24th सूरह तक फ्रॉम 10 टू 24 सूरह। तो उसमें जो है 10 से लेकर 23 सूरास मक्की सूरास हैं और उसके बाद मदनी सूरास हैं। तो और जो 3rd ग्रुप का जो पूरा जो ग्रुप एक इसको बनाया गया है तो उसका जो एक मेन थीम है, उसका जो एक मेन टॉपिक है, एक जो मेन आइडिया उसमें डिस्कस किया गया है वो है डिलीवरिंग एंड वार्निंग एंड ग्लैड टाइडिंग्स एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द बिलीवर्स एंड देयर आइसोलेशन फ्रॉम द डिसबिलीवर्स। देखिए जनरल आइडिया है, ज़ाहिर है 14 सूरतों में तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें आई होंगी, लेकिन अगर हम उन सबको जमा करें तो एक जनरल आइडिया यहाँ पे यही है। तो बेसिकली सूरा हूद जो है वो 3rd ग्रुप की 2nd सूरा है। और इसके मुताल्लिक़ ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया कि या रसूल अल्लाह मैं देखता हूँ कि अचानक से ही आपके बाल जो हैं वो सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं। अचानक से ही आप एकदम बूढ़े नज़र आने शुरू हो गए हैं, तो इस बात की क्या वजह है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मुझको सूरह हूद और उसकी सिस्टर्स सूराज़ ने मुझको बूढ़ा कर दिया। मतलब ये ऑथेंटिक हदीस है, यानी इसका मतलब ये है कि इस सूराज़ में जो मैसेज है, इस सूरा में जो बात की गई है वो ऐसी बात है कि उसकी फ़िक्रमंदी ने, उसकी स्ट्रेस ने, उसके उसके टेंशन ने जो है उस फ़िक्रमंदी में कि नबी अपनी उम्मत की उस एक परेशानी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, वो एक इंतहाई फ़िक्रमंदी में वो बूढ़े हुए। तो यानी इसका मतलब ये है कि हाउ स्ट्रेसफुल, हाउ इम्पोर्टेंट, हाउ सेंसिटिव द टॉपिक्स आर इन दिस सूरा। अगेन अच्छा एक बात ये भी है कि या हमें ये भी पता है कि ये सूरा की जो पहली आयत है वो अलिफ लाम रा है। तो इस मौके पर हम इसको दोबारा से थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि पूरे कुरान करीम में 29 सूराज़ हैं जो हरूफ मुक़त्तआत से शुरू होती हैं। और जो कुरानिक जो एक स्क्रिप्चर है, जो अरबिक का स्क्रिप्चर है, आप हम सब जानते हैं कि उसमें 28 लेटर्स होते हैं जो अल्फ़ाबेट्स हैं हरूफ अबजद जिन्हें कहते हैं। तो आउट ऑफ दोज़ 28 अरबिक लेटर्स 14 एग्ज़ैक्टली हाफ़ द 14 लेटर्स हैं जो हरूफ मुक़त्तआत में यूज़ हुए हैं। अलिफ, हा, रा, सीन, स्वाद, त्वा, ऐन, क़ाफ़, काफ़, लाम, मीम, नून, हे एंड या। ये हैं वो लेटर्स जो हरूफ मुक़त्तआत में यूज़ हुए हैं एंड उसकी अगर आप ये चार्ट देख सकते हो यहाँ पर तो उसमें इस चार्ट में नज़र आ रहा है कि जैसे अलिफ लाम मीम है तो सूरह बकरा उससे शुरू हुई है, सूरह आल इमरान शुरू हुई है, उसके बाद सूरह 29 से लेकर 32 ये सूरा भी जो है ये तमाम की तमाम अलिफ लाम मीम से शुरू हुई हैं। तो बेसिकली सूरह हूद जो है वो भी अलिफ लाम रा से शुरू होती है और अलिफ लाम रा जो है सूरह यूनुस भी अलिफ लाम रा से शुरू हुई थी। सूरह हूद भी अलिफ लाम रा से शुरू होगी और इसमें ये जो नंबर 10 अलिफ लाम रा तो 10 से लेकर 15 तक जितनी सूरतें हैं ये सारी की सारी अलिफ लाम
را سے شروع ہوئی ہیں، اور اس جس میں سے صرف ایکسیپٹ 13 جو ہے وہ الف لام میم را ہے۔ تو یہ ساری مطلب اگین کہ ہم بات کر چکے ہیں پہلے بھی کہ یہ جو ارینجمنٹ ہے اور یہ جو اس میں کیا سیکوینس ہے، کیا ارینجمنٹ ہے، کیا راز اس میں ہے، ہو سکتا ہے آگے جا کر انسانیت اس کو ڈسکور کر لے، لیکن سو فار یہ ہمارے لیے ایک سیکریٹ کی طرح ہے۔ اور اس کے لیے میسج اس کو فرام دا اسکالرز جو اینشینٹ اسکالرز ہیں یا پرانے زمانے کے بڑے بڑے اسکالرز ہیں، ان کا میسج اس میں یہی ہے کہ جیسے امام فخر الدین رازی کا نام بہت مشہور ہے، جو ارلی ارلی سینچریز کے اسکالرز میں سے ہیں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان حروف کو نہ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی اپنی پوزیشن کا پتہ رہتا ہے کہ میں کتنا پڑھ لوں، کتنا لکھ لوں، کتنی نالج حاصل کر لوں، بٹ دیئر از اسٹل سم تھنگ ریمین جو مجھے نہیں معلوم ہوگی۔ تو اس غرور سے انسان کو روکنے کے لیے کہ جب اس کو لگے کہ میں بہت کچھ جان گیا ہوں، تو یہ الفاظ سامنے آ جاتے ہیں کہ اسٹل دیر از سو مچ ریمیننگ، واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال تو یہ سورہ بھی الف لام را سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی مطلب اس کے سمجھو ایک طریقے سے انٹروڈکشن اور بیک گراؤنڈ کی۔ اب یوں سمجھنے کی بات ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو مکی صورتیں ہیں، ان کا جو ان کا جو اسٹرکچر ہے وہ مدنی صورت سے تھوڑا-سا مختلف ہے۔ مکی صورتوں میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مختلف جو تھاٹس ہیں، مختلف جو تھیمز ہیں، مختلف جو نصیحتیں ہیں، وہ ون اینڈ انادر اسٹائل میں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل ابھی ہم نے سورہ یونس ختم کی ہے، تو سورہ یونس کا موسٹ آف دا پارٹ جو تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعظ اور تلقین کی صورت میں تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی توحید کو مانا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا رسول مانا جائے اور آخرت کے اوپر یقین کیا جائے۔ ایک اس کا لب لباب یہ تھا، اس کا سم اپ یہ تھا، وہاں اور بہت ساری ڈفرینٹ آیتیں آئی تھیں۔ تو بالکل اسی طرح اگر سورہ ہود کی 123 آیتیں ہیں، 123، اگر اس کو پیراگراف میں ہم اپنے طور پہ سمجھنے کی وجہ سے ڈیوائڈ کرنا چاہیں، اگرچہ کہ ہم ایسا کر نہیں سکتے کیونکہ ہر آیت اپنی جگہ اس کی ایک امپورٹنس ہے، اور یہ جو ڈویژن ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو مطلب اس کے حساب سے بیٹھتی نہیں ہے، لیکن جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ اگر ہم اس کی تھوڑی سی کیٹیگرائزیشن کرنا چاہیں تو ان 123 آیات کو ہم ایسے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ جیسے فرسٹ 24 آیات جو ہیں وہ وہی ہے کہ ایک طرح کا ایک واز ہے، ایک ایک مختلف اینگل سے مختلف اسٹائل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں کائنات کی اگزامپل دیتے ہوئے، کہیں اور کچھ اور اگزامپل دیتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک توحید کی طرف پوائنٹ کیا ہے، ایک انسان کے ذہن کو اوپر ایک سوچنے کا ایک سوال ڈالا ہے کہ دیکھو یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ کیونکہ ابھی ہم ان تمام میں خود ڈیپ بھی جائیں گے تو ان تمام آیتوں میں، تو لہٰذا میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ سورہ کی ڈویژن اس طرح سے ہے کہ 24 آیات، دین مڈل آیات، اینڈ دین دا لاسٹ 24 آیات۔ اس طرح سے ہم سورہ کو 3 پیراگرافس میں یا 3 حصوں میں سمجھنے کے پرپز پر سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ تو پہلے اور لاسٹ 24 آیات جو ہے نا، وہ کائنڈ آف انٹروڈکشن فار توحید اور سم اپ فار توحید۔ توحید کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کہ ایک اللہ کو مانو، وہ ایک ہی اللہ ہے جس نے کائنات بنائی ہے، وہ ایک ہی اللہ ہے جس نے میسنجرز بھیجے ہیں، وہ یہ کتاب بھی اس کی طرف سے آئی ہے۔ تو مختلف سائنز بنا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں پیراگرافس میں بات کی ہے۔ جو مڈل پورشن ہے اس سورہ میں، وہ مڈل پورشن میں یہاں پر اس پرٹیکولر سورہ ہود میں 7 اسٹوریز ہیں ڈفرنٹ انبیاء کی، 7 اسٹوریز۔ اور جو اسٹوریز آف انبیاء ہیں اس میں بھی جو اسکالرز ایک پرٹیکولر ورڈ یوز کرتے ہیں، وہ جسے کہتے ہیں انباء اور رسول، رسولوں کی خبریں۔ تو انباء اور رسول وہ ان اسٹوریز کو کہتے ہیں جہاں پر جو رسولوں کی بات جن قوموں نے نہیں مانی اور پھر وہ قومیں تباہ ہو گئیں، تو ان پرٹیکولر اسٹوریز کو انباء اور رسول کہا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی جیسے حضرت ابراہیم کی اسٹوری ہو گئی یا حضرت آدم علیہ السلام کی اسٹوری ہو گئی، تو یہ جسٹ دا اسٹوریز آف پروفٹس، دس از ناٹ انباء اور رسول، یعنی یہ خبریں نہیں ہیں۔ خبریں اس لحاظ سے نہیں ہیں کہ اس میں ان کی جو قوم ہے وہ کچھ تباہ نہیں ہوئی، یا مطلب اس میں کوئی ایسا کوئی عبرت والا معاملہ نہیں تھا۔ انباء اور رسول اسپیسیفکلی ان قوموں کو کہا جاتا ہے جیسے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم لوط ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے، اور یہاں ان کا بھی ذکر ہے اور باقی حضرت پروفٹ ابراہیم کا بھی ذکر ہے، پروفٹ موسیٰ کا بھی ذکر ہے۔ تو مڈل پورشن جو سورہ ہود کا ہے
اس میں 7 انبیاء کا ذکر ہے اور شروع میں اور آخر میں توحید کا ذکر ہے۔ یہ جنرل ڈسکرپشن ہو گئی سورہ کو سمجھنے کے لحاظ سے۔ ایک چیز اور اگر ہم تھوڑا-سا ریوائز کریں، یہ ہماری 11ویں سورہ ہے۔ اگر ہم ایک لفظ میں اگر ہم یہ کہیں، ویسے تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن چلیے سمجھنے کے لیے کیونکہ انسانی ذہن کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جس طرح کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمارا ذہن اسی طرح سنکرونائزڈ ہے۔ تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ جب ہم کوئی ایک کتاب کھولیں تو پہلے چیپٹر 1 ہوگا، اس میں پہلے لسٹ ہوگی، پھر چیپٹر 1 ہوگا، چیپٹر 1 پڑھیں گے تو پھر چیپٹر 2 بلٹ اپ ہوگا اور پھر ہمیں اس کی باتیں سمجھ میں آنا شروع ہوں گی، پھر اسی طرح چیپٹر 3 ہوگا۔ ایک سیکوینس بہرحال انسانی دماغ کا سوچنے کا طریقہ وہ ہے۔ تو اگر ہم نے اب تک پچھلی 11 صورتیں پڑھی ہیں، اگر ہم یہ چاہیں اپنی یادداشت کے لیے، اپنی انڈیکیشن کے لیے، اپنی سمجھ کے لیے کہ ہم کوئی ہیڈنگ لگا دیں ان کے اوپر، یعنی ایک اندازہ کرنے کے لیے کہ اچھا میں نے اس سورہ میں کیا پڑھا تھا، اچھا وہ سورہ کس چیز کے متعلق تھی، اچھا وہ سورہ میں کیا چیز تھی۔ تو اگر ہم ایک جرنل ایک یہ بات کریں تو مثال کے طور پہ جیسے سورہ فاتحہ ہے، آئی وش کہ ہم سب یہاں ایک دوسرے کے سامنے آمنے ہوتے تو ہم اس بات کو ڈسکشن کے طور پہ بھی کر سکتے تھے کہ مثال کے طور پہ جیسے سورہ فاتحہ ہے، تو اس کے لیے اگر کوئی ایک ون ورڈ سوچا جائے کہ کیا اس کو ہیڈنگ دی جائے، تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ جیسے میں اس کو کہہ سکتی ہوں کہ وہ دعا ہے۔ مطلب آپ لوگ بھی مختلف کوئی نام سوچ سکتے ہوں گے، لیکن مطلب مجھے لگتا ہے کہ بیسکلی سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس میں ہم نے دعا کی بات کی ہے۔ سورہ بقرہ کی اگر ہم بات کریں تو آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہم نے اٹ ول ٹیک آئی بلیو 1 ایئر اور مور دین 1 ایئر ٹو فنش دا سورہ بقرہ۔ تو اس میں ہم نے بہت ڈیٹیلز میں جو 2 امتوں کا جو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمپیریزن کیا ہے، ویسے تو اس میں حضرت آدم کی سٹوری بھی ہے، حضرت ابراہیم کی سٹوری بھی ہے اینڈ دیر آر مینی تھنگس، لیکن جنرلی بال پارک آئیڈیا یہ ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کا بہت ہی ڈیٹیلڈ ذکر کیا ہے، 20 رکوع بنی اسرائیل کے متعلق ہیں، اینڈ دین دا ریسٹ آف دا 20 رکوز جو ہیں وہ امت مسلمہ کے متعلق ہیں اور ان کو ہدایات ہیں۔ تو ایک طرح سے وہ ایک کمپیریزن، ایک ہدایت نظر آتی ہے، تو ہم اس کو ہیڈنگ دے سکتے ہیں ایک طریقے سے کہ بنی اسرائیل اینڈ دا مسلمز، بنی اسرائیل اینڈ دا امہ آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک 2 نیشن 2 نیشن اسٹوری ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ اینڈ سیم تھنگ از اباؤٹ دا سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران میں بھی بالکل یہی ہے کہ پہلا جو فرسٹ ہاف ہے وہ سارا کا سارا نصارہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے متعلق ہے، اور اس کے بعد ریسٹ ہاف آدھا باقی جو آدھا ہاف ہے وہ مسلمانوں کے متعلق ہے۔ تو یعنی یہ 2 شروع کی جو 2 صورتیں ہیں، بیسیکلی 2 نہیں، ہم سورہ فاتحہ کو تو دعا میں ہم نے کہہ دیا، وہ فرسٹ سورہ وہ ہے، سیکنڈ اور تھرڈ سورہ جو ہے سورہ بقرہ اینڈ سورہ آل عمران، اگر ہم ان کی بات کریں تو یہ 2 نیشن اسٹوریز ہیں۔ دو اس میں ہم اس کو ایک یہ ہیڈنگ لگا سکتے ہیں کہ یہاں ہم نے جو مین تھیم تھا وہ 2 نیشن کی اسٹوریز تھی۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے حوالے سے تو یہ ہے کہ انہوں نے تو باقاعدہ ان 2 صورتوں کو ایک نیا نام بھی دیا تھا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ ان دونوں صورتوں کو الزہراوین کہتے تھے، یعنی کہ چمکتی ہوئی 2 چیزیں۔ تو ان بقول ڈاکٹر سعد احمد کے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ 2 صورتوں کو ہم امتین بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی 2 نیشنز کی اسٹوریز ہیں ان دونوں صورتوں میں، باقی اس میں اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن جنرل آئیڈیا۔ سملرلی سورہ نساء آئی تھی تو پھر سورہ نساء میں اور بہت سارے احکامات تھے اور بہت ساری چیزیں تھیں۔ پھر سورہ اس کے بعد سورہ انعام ہے، مائدہ ہے۔ مطلب ایک جرنل میں آئیڈیا کی بات کر رہی ہوں کہ ہم بہت سارے اس سوروں کو اگر ہم ایک بال پارک آئیڈیا دینا چاہیں، سورہ انفال ہے، کچھ سوروں کے لیے ہمارے لیے آسان ہے، کچھ سوروں کے لیے ڈیفینیٹلی اٹس ہارڈ ٹو کمبائن انڈر ون ہیڈنگ۔ سورہ انفال اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس میں یاد ہے کہ وہ زیادہ تر سورہ جو ہے وہ غزوہ بدر اور اس کے پہلے کیا حالات ہوئے کہ جس کی وجہ سے غزوہ بدر ہوئی، اور پھر اس کے بعد کیا غزوہ بدر کے دوران کیا ہوا، پھر غزوہ بدر کے بعد کیا ہوا، تو سورہ انفال آل اراؤنڈ دیٹ۔ پھر سورہ توبہ ہم نے جب کی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اس میں کچھ پارٹ صرف یہ تھا کہ بھئی اب ہم مشرکین سے ہم نے برات کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کے بعد پورا کا پورا وہ غزوہ تبوک کا ایکسپیڈیشن تھا، تو وہ ہم اس کو وہاں سے اپنے لیے ایک ہنٹ بنا سکتے ہیں کہ اچھا اس میں زیادہ تر غزوہ تبوک کی بات ہوئی ہے۔ ابھی ہم نے سورہ یونس کی ہے، تو اس سورہ یونس پہلی مکی سورہ تھی جس میں کہ کوئی بہت اسپیسیفک اسٹوری ایسی نہیں تھی، جیسے سورہ توبہ میں پوری ہم نے ایکسپیڈیشن آف تبوک کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا۔ تو سورہ یونس کو ہم جرنلی کہہ سکتے ہیں کہ ایک توحید کی اور ایک انسان کو ایک وعظ کی، ایک تبلیغ کی، ایک طرح سے کوئی جرنل ایجوکیشن کی سورہ ہے۔
سورہ ہود جو ہے، یہ اتنی لمبی بات جو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سورہ ہود کو کوئی ایک ایک ہیڈنگ دینی جائے یا ایک ہم اس کو کوئی ایک نام دے سکتے ہوں یا ہم اس کا کوئی ایک تھیم بنا سکتے ہوں، ویسے تو ڈیفینیٹلی اللہ کا کلام ہے، ملٹی ڈائمینشنل ہے، اس کا بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ ایک ہی سٹنگ میں بیٹھ کے سورہ ہود کو پڑھیں تھوڑا اور سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھتے جائیں اس طرح کہ وہ سمجھ میں آ رہی ہو کہ وہ سورہ کیا کہہ رہی ہے، تو ایک بات کی ریپیٹیشن اتنے تواتر سے ہوئی ہے اور اتنی بیوٹیفلی اس کو اس کو بنا گیا ہے سورہ میں، اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کو وہاں رکھا گیا ہے کہ وہ جو کہتے تھے نا عربی لوگ کہ یہ پوئٹری بھی نہیں ہے، ہم تو اس اسٹیج تک پہنچ ہی نہیں پاتے کہ ہم یہ کہہ پائیں کہ یہ پوئٹری ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اس زبان کے متعلق کچھ جانتے ہی نہیں، لیکن خالی ترجمہ پڑھتے ہوئے ہی جس طرح سے مضمونوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باندھا گیا ہے، تو وہ اتنی خوبصورتی سے ڈن کیا گیا ہے، اور اس سارے کانسیپٹ کو اگر ہم ایک نام دیں، مثال کے طور پر اگر سورہ ہود کے متعلق ہم یہ سوچیں نا کہ وہ کوئی بلڈنگ ہے، کوئی عمارت ہے، جیسے کوئی بہت بڑا میوزیم ہوتا ہے یا کوئی بہت بڑا کوئی یونیورسٹی کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اور کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اوپر اس کا ایک اس کا سلوگن لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس سورہ کا سلوگن ہو سکتا ہے استغفار اینڈ توبہ، استغفار اینڈ توبہ، یہ اس کا مین تھیم ہو سکتا ہے۔ تو اب تک جو ہم نے پچھلی صورتیں کی ہیں اس میں ہمارا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی جو سلیکٹڈ ورڈز ہمیں لینی ہوتی تھی تو ہم ترتیب سے چلتے تھے، یعنی اگر آیہ نمبر 10 کی ہم نے بات کرنی ہے تو پہلے ہم آیہ 10 کی بات کریں گے، پھر اگر ہم نے جو ہماری نیکسٹ سلیکٹڈ سورہ آیت ہے وہ اگر 15 ہے تو ہم 15 کی ہم ترتیب سے چلتے تھے، لیکن یہاں اس پرٹیکولر سورہ کو کرنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں اپنا اسٹائل چینج کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں تھیم کی بات آ گئی ہے۔ سو رائٹ ناؤ ان دس سیشن ہم اس استغفار اور توبہ کے اس تھیم کو کور کرنے کے لیے ہم پوری سورہ کو کور کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ سیشنز میں ہم اپنا اور جو کوئی سلیکٹڈ آیات بیچ بیچ میں آ بھی رہی ہیں تو پھر ان کے ہم سیپریٹ ڈسکشنز کر لیں گے۔ تو بات یہ ہوئی کہ یہ سورہ جو ہے اس کو اگر ہم ایک سلوگن دے سکتے ہیں تو وہ سلوگن ہے استغفار اینڈ توبہ۔ تو سب سے پہلی جو آیت آتی ہے استغفار اور توبہ کے لحاظ سے وہ آیت نمبر 3 ہے، یعنی سب سے پہلی آیت تو آیت نمبر الف لام را ہی ہو گئی، وہ تو حروف مقطعات ہیں۔ سیکنڈ آیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قرآنک ریولیشن کے بارے میں ہے۔ بائی دا وے آؤٹ آف 29 حروف مقطعات کی جو سورز ہیں، اس میں سے 2 یا 3 مختلف اسکالروں کی مختلف رائے ہے، 2 یا 3 سورہ کے ایکسیپشنز کو چھوڑ کر تمام سوریں جو جو یہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، اس میں جو فرسٹ آیا آتی ہے اس کے فوراً بعد جو سیکنڈ آیا ہوتی ہے وہ موسٹلی قرآن کریم کی ریولیشن کے بارے میں ہوتی ہے، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے، تو اس میں یہ جو یہاں پر بھی یہی ہے کہ الف لام را، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بڑی محکم کتاب ہے، یہ بڑی ایسی کتاب ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ بہت وزڈم والی کتاب ہے، تو سیکنڈ آیا وہی بیان کر رہی ہے۔ تھرڈ آیا جو ہے وہ بیسیکلی ہمارا پوائنٹ آف ڈسکشن ہے یہاں پہ۔ تو تھرڈ آیا کہتی ہے وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، ربکم ثم توبوا، پھر اس کی طرف رجوع کرو، الیہ یمتعکم متاعا حسنا، اور ایک وقت ہو تو یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، وہ تمہیں ایک وقت مقرر تک اچھا فائدہ پہنچائے، اور جس نے بڑھ کر نیکی کی ہوگی وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضَلَهُ، اور جس نے بڑھ کر نیکی کی ہوگی اس کو بڑھ کر بدلہ ملے گا، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو میں تم پہ بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ ایک چیز جو یہاں پر پوائنٹ آؤٹ جو ہے دیکھنے والی جس پہ سوچا جا سکتا ہے، جرنلی اردو میں جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں ہم کہتے ہیں استغفار کرو، تو کسی سے پوچھا جائے بھئی استغفار کے کیا معنی ہیں، تو استغفار کے معنی ہو جاتے ہیں توبہ کرنا، معافی مانگنا، اور پھر کسی سے کہو توبہ کرو تو توبہ کے کیا معنی ہیں، تو اردو میں جرنلی ہم دونوں ورڈز کو معافی کے سینس میں لیتے ہیں، توبہ کرنے کا مطلب ہے معافی مانگنا، استغفار کا مطلب ہے معافی مانگنا، لیکن اس آیت میں اور آگے آنے والے اس طرح کا جو میں نے کہا کہ یہ اس سورہ کا یہ سلوگن ہے، باقی تمام آیتوں میں جو یہ بات اتنی تواتر سے ریپیٹ ہوئی ہے، تو یہاں تھوڑا سا اس کا مطلب یہ ہے کہ استغفار میں
اور توبہ میں جو جرنلی ایک ہی تھیم کنسیڈر کیا جاتا ہے، واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اٹ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کیوں اتنا الگ الگ اور اتنی بار اس ریپیٹ کیا اس کو؟ تو یہ جو آیا نمبر 3 ہے، یہ ایک جرنل آیت ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور یہ قرآن میں ایک جرنل آیت ہے کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ تم ان لوگوں سے کہو کہ بھائی تم اپنے رب سے معافی مانگو۔ جرنل جو بھی پڑھے پچھلے 1400 سال سے لے کر آج تک، مسلمان غیر مسلم جو بھی اس کو پڑھے، یہ آیت اس کو میسج دے رہی ہے۔ اس کے بعد جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ جو سورہ ہے اس میں پہلی 24 آیتیں تو ایک اسی طرح جرنل میسج ہے، اس کے بعد اسٹوریز شروع ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی اسٹوری ہے، وہ تقریباً آیا نمبر 25 سے لے کر اراؤنڈ 49 تک ہے۔ اس کے بعد آیا 50 سے لے کر 60 تک پروفٹ عاد کی اسٹوری ہے۔ تو جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہم چونکہ بیچ بیچ کی آیتیں فی الحال اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم ایک پرٹیکولر تھیم کو فالو کر رہے ہیں۔ تو جو جہاں پروفٹ عاد کی اسٹوری شروع ہوئی ہے، جہاں قوم عاد کی اسٹوری شروع ہوئی ہے، سوری پروفٹ ہود جو تھے وہ پروفٹ تھے، اور عاد قوم کا نام تھا۔ تو جہاں ان کی اسٹوری شروع ہوتی ہے، تو سیکنڈ آیت میں 50 سے ان کی اسٹوری شروع ہو رہی ہے، تو 51 چھوڑ کے صرف 52 نمبر میں حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، یا قومی استغفروا، اپنے رب سے معافی مانگو، ربکم ثم توبوا الیہ، اور پھر اس کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ اب چونکہ اردو میں جیسے میں نے کہا کہ بہت زیادہ الفاظ نہیں ہیں، یہاں پہ جرنلی استغفار اور توبہ کو ایک ہی سینس میں لیا جاتا ہے، تو انہوں نے اس کا مطلب رجوع کرنا لے لیا۔ ہم ابھی اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے۔ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ویرسل السماء علیکم مدرارا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور اے قوم، تم اپنے رب سے معافی مانگو، اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر خوب بارشیں برسائے گا، تمہاری قوت کو بڑھائے گا، اور اگر تم نافرمان ہو کے پھر نہ جاؤ تو۔ پچھلی آیت میں لیٹس گو بیک، پچھلی آیت میں فرمایا ایک جنرل اعلان ہے، اپنے رب سے معافی مانگو، اس کی طرف رجوع کرو، تو ایک مقررہ مدت تک وہ تم کو اچھا فائدہ پہنچائے گا، الی اجل مسمن، ایک مقررہ مدت تک فائدہ پہنچائے گا، اور پھر جس نے بڑھ کر نیکی کی ہوگی اس کو بڑھ کر بدلہ دے گا۔ تو جو یہ مقررہ مدت تک فائدہ پہنچانے کا جو یہ فریز ہے، اس سے یہ اسکالرز نے یہ اس چیز کو پروف مانا ہے اس بات کا کہ یہ جو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے یہ آخرت کا نہیں ہے، کیونکہ آخرت کی تو میں تو کوئی ٹائم کی پھر لمٹ نہیں ہے نا۔ آخرت میں تو جس کے لیے جنت ڈیسائیڈ ہو جائے گی وہ ریسٹ آف دا لائف کے لیے ہوگی، وہ مقررہ مدت پہ ختم نہیں ہو جائے گی۔ تو بیسکلی یہ جو مقررہ مدت تک فائدہ مل رہا ہے، تو مقررہ مدت کا جو یہ فریز ہے، یہ ہوتا ہی دنیا کی زندگی کے لیے یوز ہے، یعنی کہ استغفار کرو اور توبہ کرو، اور تم کو اس کے بدلے میں اس دنیا میں ترقی ملے گی، اس دنیا میں اچھا فائدہ ملے گا، یہاں عزت عطا ہوگی، یہاں ناموری عطا ہوگی، یہاں آسانیاں عطا ہوں گی، یہاں عافیت عطا ہوگی، یہاں آپ کو اچھی زندگی ملے گی۔ جنرل کانسیپٹ لوگوں کے ذہن میں بڑا ہی عجیب یہ رہتا ہے کہ اگر ہم نیکی کی راہ پہ چلنے کی کوشش کریں گے، اللہ کی راہ پہ چلنے کی کوشش کریں گے، تو شاید ہمارے لیے دنیاوی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ آیت بڑی اس لحاظ سے ایک بات یہ کہہ رہی ہے، ایک طرح سے ایک پرومس کر رہی ہے کہ تم استغفار کی راہ پہ چل کے تو دیکھو، تو تمہیں اس دنیا میں بہت فائدے ملیں گے۔ یہاں کے فائدوں کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی۔ یہ ایک جنرل آیت تھی۔ اس کے بعد آیا نمبر 52 میں اسی سیم سورہ میں حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے یہ کہہ رہے ہیں، سیم الفاظ ہیں شروع میں کہ استغفار کرو اور توبہ کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ تم پہ خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری قوت بڑھا دے گا۔ تو استغفار اور توبہ میں پچھلی آیت میں بہت فائدہ ملے گا دنیا کا۔ اس آیت میں آیا نمبر 52 میں استغفار اور توبہ میں خوب بارشیں برسائے گا، اور تمہاری قوت یعنی دنیاوی لحاظ سے تمہاری قوت کو بڑھا دے گا۔ قوت اور طاقت کا مظاہرہ کی ضرورت ہمیں صرف دنیا میں ہے، آخرت میں جا کے ہمیں کوئی کسی سے جنگ نہیں کرنی، کسی کے اوپر اپنا کوئی یہ نہیں جتانا کہ ہم کتنے اسٹرانگ ہیں۔ تو یہ آیا نمبر 52 ہوئی۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد 61 آیا سے لے کر تقریباً 68 تک کے جو آیات ہیں وہ قوم سمود کے متعلق ہیں۔ پروفٹ صالح ان کے پروفٹ تھے، اور وہ قوم سمود کے متعلق ہیں۔ تو اس میں آیا نمبر 61 ہی ہے۔
تو وہ کہتے ہیں الا سمود اخاہم صالحا، تو حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا ان کی قوم سمود کی طرف، سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا گیا، اور انہوں نے کہا قولا، انہوں نے کہا یا قومی، اے میری قوم، یا قوم عبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من اللہ غیرہ، اس کے سوا اس نے تمہیں کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہوا انشاءکم من الارض واستعمرکم فیہا واستغفروہ ثم توبوا الیہ، اور اسی نے تمہیں زمین سے بنایا ہے، اسی نے تمہیں اس میں بات کیا ہے، پس معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو، واستغفروا ثم توبوا الیہ، بس معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب نزدیک ہے قبول کرنے والا، ان ربی قریب مجیب، وہ دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اصل میں اردو کی ٹرانسلیشن میں ہم بہت کچھ کھو دیتے ہیں، ان ربی قریب مجیب، بالکل تمہارے قریب ہوگا اور وہ تمہاری ہر بات کو مجیب معنی یہ کہ بالکل سر آنکھوں پہ رکھے گا، یعنی تمہاری ہر بات، تمہاری ہر فرمائش کو پورا کرے گا۔ دعا کا پورا کرنے میں تو پھر بھی ایک ایسا کانسیپٹ آتا ہے نا جیسے کوئی بڑی ضروری چیز ہوگی، مجیب کے جو ایک معنی میں آتا ہے کہ صرف محض یہی نہیں کہ کوئی بہت ضروری چیزیں پوری کی جائے گا، جیسے ایک شفقت والا باپ ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کی محبت میں اس کو اچھی اچھی چیزیں لا کے دینا چاہتا ہے، اچھے اچھے گفٹ دینا چاہتا ہے، وہ گفٹ جو ہے وہ صرف ضرورت کی کیٹیگری میں نہیں آتے، وہ مطلب آسائش بھی ہو سکتی ہے، لگژری بھی ہو سکتی ہے، اور پھر اس میں یہ بات بھی ہے کہ باپ کو یہ پتا ہے کہ میرے اس بچے کو کیا چیز پسند ہے، تو وہ پرٹیکولرلی وہی چیز خرید کر اگر اس کو باپ دیتا ہے، یا اگر ہمارا کوئی دوست ہم کو گفٹ، بہت دوست دیتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن اگر کسی دوست کو یہ پتا ہے کہ اس کو یہ چیز پسند ہے اور وہ اس خیال میں کہ جب اس کو یہ والا گفٹ ملے گا تو یہ بہت خوش ہوگا، تو پرٹیکولر وہ وہی چیز خرید کے دیتا ہے، تو یہ سارے کانسیپٹ ورڈ مجیب کے انڈر آتے ہیں۔ ان ربی قریب، وہ تمہارے قریب ہے، اور قریب سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ فزیکلی صرف ہمارے قریب ہے، قریب سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم آپس میں بھی کہتے ہیں نا بھئی یہ لوگ ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں، یہ بڑے قریب ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے گھر کے نیکسٹ ٹو ایچ ادر رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی دوست دو ڈفرینٹ اسٹیٹس میں رہتے ہوں، لیکن ہم کہتے ہیں ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں، مطلب یہ کہ دے آر ویری کلوز، ان کے آپس میں جو رشتہ ہے اس حوالے سے وہ بڑے کلوز ہیں، تو اللہ ہم سے قریب ہو جائے گا، ناٹ اونلی فزیکلی، ویسے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سورہ بقرہ میں فرمایا بھی ہے کہ میں تمہاری شہرک سے بھی قریب ہوں، یعنی فزیکلی بھی قریب ہے، لیکن وہ ہم سے کیسے قریب ہو جائے گا؟ جیسے کوئی ہمارا بہت قریبی دوست ہوتا ہے، جیسے بہت سارے لوگوں سے ہم ملتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے جرنل دوست ہوتے ہیں، کچھ لوگوں سے بس میل ملاپ ہوتا ہے، کچھ لوگ بہت قریبی ہوتے ہیں، آپ ان سے ہر بات کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی فکر رکھتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ آپ کا وہ معاملہ ہو جائے گا، کیا کرنے سے؟ استغفار اور توبہ۔ تو یہ پہلے، سب سے پہلے یہ آیت آئی ہے، جرنل ایک ڈکلیریشن ہے، جرنل اناؤنسمنٹ ہے ساری دنیا کے لیے۔ اس کے بعد یہی بات کہلوائی گئی ہے حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم عاد کی طرف، اس کے بعد یہی بات کہلوائی گئی ہے کچھ آیتوں کے بعد جا کر حضرت صالح علیہ السلام سے اپنی قوم سمود کی طرف۔ آگے چلتے ہیں، اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے جو کہ مدین کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے، آیہ نمبر 90 ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، مطلب یہ اتنی زیادہ ریپیٹیشن ہے کہ جو شخص ترجمے سے بھی قرآن اگر توجہ کے ساتھ اس سورہ کو پڑھ رہا ہے تو وہ اس کو مس نہیں کر سکتا کہ ہر چند آیتوں کے بعد ایک ہی الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اب استغفار کرو اپنے رب سے اور توبہ کرو، ان ربی رحیم ودود، اب اللہ سے معافی مانگو، اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب مہربان اور محبت والا ہے۔ اگین ودود کا مطلب بھی محبت سے کہہ دیا گیا، محبت میں تو اگین ودود از مور، اس کا اسپیکٹرم بہت بڑا ہے، ودود وہ شخص ہے کہ جو بہت ہی کسی کا خاص خیال رکھے، ایک محبت کا وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان منہ سے الفاظ سے وہ چیز نہ کہے اور دوسرا اس کی الفاظ سے کہے بغیر اس کی دل کی حالت کو جانے کہ اس وقت اس کا کیا دل چاہ رہا ہے، اس وقت کیا چیز اس کو خوشی دے سکتی ہے، وہ اس کو اس حد تک پہچانتا ہو، تو ودود اسے کہتے ہیں کہ جو اتنی محبت رکھتا ہو کہ وہ آپ کی انر خوشیوں کو بھی پہچانتا ہو کہ آپ کو کیا چیز خوشی دے سکتی ہے، کس چیز میں آپ کو سکون محسوس ہوگا، کس چیز میں کس وقت کس چیز کا آپ کا دل چاہ رہا ہے، تو ودود از آلسو اے ویری ویری بیوٹیفل نیم آف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو اب اگر ہم اس کو ریپیٹ کریں ساری چیزوں کو،
کہ اگر ہم ایک ایک امبریلا ہے، امبریلا کیا ہے کہ اگر تم اپنے رب سے استغفار کرو گے اور توبہ کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے فرمایا دنیا میں تمہیں بہت اچھا فائدہ ملے گا، یعنی دنیا میں آپ کو جو چیز آپ کو چاہیے ہے، جس چیز کی آپ کو خواہش ہے، اس کا راستہ بتا دیا گیا، استغفار اور توبہ ہے۔ خوب بارشیں برسائے گا، اگین بارش کی جو ایک انالوجی ہے وہ قرآن میں بہت زیادہ برکات، بہت زیادہ فیض، بہت زیادہ انعامات کے اس کے طور پہ یوز ہوئی ہے۔ تو مطلب بارشیں برسانا اور قوت دینے کا مطلب یہی ہے کہ دنیاوی لحاظ سے آپ کو بہت خوشیاں جسے انسان لک فارورڈ کرتا ہے وہ ملیں گی۔ پھر کیا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے نزدیک ہو جائے گا۔ اس سے بڑھ کے ہمیں کیا چاہیے کہ جب ہمیں کوئی اپنا قریبی دوست کا جو ہمارے ساتھ ایک کمپینین شپ ہوتی ہے، اس کا جو ساتھ ہوتا ہے، ہمیں ہر وقت ہوتا ہے، ارے نہیں یہ میرا دوست ہے، یہ ہر مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا، اسے جیسے ہی میرے اللہ نہ کرے مجھے کچھ ہوا، یہ سب سے پہلے میرے ساتھ آئے گا، اور اس کا ہونا ہی ایک انسان کو تسلی دیتا ہے۔ تو اگر وہ دوست سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو جائے، اگر وہ قریب جو ہے وہ اس کی ذات ہو جائے، تو پھر انسان کو اور کس چیز کی فکر رہ جائے گی؟ قریب ہے اور مجیب ہے، بے تحاشا محبت کرنے والا، ٹیک کیئر کرنے والا، حفاظت کرنے والا ہو جائے گا۔ اور اگر تم اپنے رب سے معافی مانگو گے اور استغفار اور توبہ کرو گے، تو پھر تمہارا رب تم پر مہربان ہو جائے گا۔ تو کیا چیز ہے استغفار اور توبہ؟ اور پھر اگین جیسے کہ ہم میں سے جرنلی کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم استغفار اور توبہ کا اردو میں ترجمہ صرف معافی کے لفظ سے کیا جاتا ہے۔ توبہ کر لو مطلب معافی مانگ لو، اور استغفار کر لو مطلب معافی مانگ لو۔ اسکالرز نے جو اس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کی ہے اس میں 2-3 پوائنٹس ہیں، وہ ہم سارے ہی یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی سا بھی ایک اگر ہمیں ایک بھی سمجھ میں آ جائے اور ہم اس راستے کو اختیار کر لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم بھی انہی سارے پرومسڈ فائدوں کو حاصل کر سکیں گے۔ استغفار جو ہے بیسیکلی وہ مانگنے سے ہے، اپنے رب سے معافی مانگو۔ استغفار کا جو فینومینا ہے نا وہ ایسا ہے جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم ایکسکیوز می کہتے ہیں، یعنی آپ سے ایک غلطی ہو گئی، انجانے میں آپ کا انٹینشن تھی یا نہیں تھی، لیکن ایک غلطی ہو گئی آپ سے، اور جیسے ہی وہ غلطی ہوئی تو پھر آپ کو یہ احساس ہوا کہ اچھا نہیں یہ میں نے غلط کیا، یا کسی نے آپ کو احساس دلایا کہ نہیں یہ آپ نے غلط کیا، تو اس پرٹیکولر غلطی کے اوپر آپ نے ایکسکیوز کیا اس شخص سے جس کے ساتھ آپ نے برا کیا تھا، یا ایون اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگر کوئی ایسی غلطی ہو گئی تھی کہ جس میں اللہ سے معافی درکار ہے، تو وہ اللہ سے معافی مانگی گئی۔ تو یہ ہوا استغفار، مطلب ایک پرٹیکولر غلطی، ایک چیز جو آپ سے غلط ہو گئی، تو جلدی سے آپ نے اس کے لیے سوری کہا۔ جیسے ہم گھر میں ہوتا ہے کہ کوئی، یا دنیا میں عام معاملات میں ایک انسان سے کوئی چیز غلط ہو گئی، تو اس وقت اس پرٹیکولر ایک غلطی کے لیے سوری کہہ دیا تو وہ معاملہ جو دوسرے آدمی کے ساتھ آپ کا ہوا تھا وہ اس سوری سے ختم ہو گیا۔ تو ایک ایسپیکٹ جو استغفار کا وہ یہ ہے کہ وہ اس ایک پرٹیکولر غلطی کے لیے ہوتا ہے جس کا انسان کو احساس ہو جائے، یعنی وہ اس ایک پرٹیکولر انسٹنس میں یا ایک معاملے کو نمٹانے کے لیے ہے۔ تو یہ ایک ایسپیکٹ بیان ہوا استغفار کا۔ اسی کو اگر کنٹینیو کریں تو وہ یہ کہتے ہیں بیسیکلی استغفار جو ہے وہ ان اعمال کی ہوتی ہے جو انسان نے اپنے ماضی میں کیے ہوں، پاسٹ میں کیے ہوں، وچ میک سینس۔ جیسے کہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ ایک غلطی ہو گئی تو ہو گئی، مطلب اٹس آلریڈی ڈن، تو تب آدمی استغفار کر رہا ہے۔ اب کوئی شخص مسلمان ہو گیا ہے اور اس کو یاد آ رہا ہے کہ میں نے تو اپنی پچھلی زندگی میں پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا، تو اب وہ استغفار کر رہا ہے ہر چیز کی، یا اللہ مجھے معاف کر دے کہ میں نے اس وقت یہ غلط کام کیا، یہ غلط کام کیا، یہ غلط کام کیا۔ وہ ساری لسٹ لے کر ہر چیز کی معافی مانگ رہا ہے یا جرنلی معافی مانگ رہا ہے، تو وہ بھی استغفار میں آ گیا کہ وہ استغفار مانگ رہا ہے، کہ اس میں جرنلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ استغفار جو ہے وہ بخشش ہے، کہ اس کو بخشش کے نام سے بھی اس کا اسکالرز نے کہا کہ وہ اس پرٹیکولر ایکٹ کو یا اس پچھلی زندگی کو بخش دیا جائے۔ جس وقت بھی ایک انسان کوئی استغفار کرے وہ ضروری نہیں ایک ایکٹ کے لیے یا بہت سارے ایکٹ کے لیے جو اس نے پچھلی زندگی میں کیے ہوں یا اس سے ہو چکے ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استغفار میں ایک طریقے سے ایک پاسٹ ٹینس کا بھی کانسیپٹ ہے کہ ایک انسان کے پاس سے کوئی بری عادت پڑ گئی ہے، اس نے بہت وہ بری عادت کرتا ہی چلا جاتا ہے، تو پھر وہ ان سب کی معافی مانگ رہا ہے کہ یا اللہ میں نے جب جب جھوٹ بولا تو مجھے معاف کر دے، میں نے جب جب بے ایمانی کی تو مجھے معاف کر دے، میں نے جب جب کچھ یہ غلط کام کیا تو مجھے معاف کر دے۔ تو استغفار میں کانسیپٹ ماضی کا بھی آ گیا، استغفار میں کانسیپٹ ایک پن پوائنٹ اس چیز کا آ گیا جو جس چیز کے حوالے سے وہ معافی مانگی جا رہی ہے۔ استغفار میں یہ کانسیپٹ اس بات کا بھی آ گیا کہ پھر وہ پرٹیکولر معاملات
یا معاملہ یا سارے معاملات اسی اسی نیچر کے وہ بخش دیے جائیں گے، یعنی کہ وہ اریز ہو جائیں گے آپ کے نامۂ اعمال سے۔ استغفار کا مطلب یہ ہو گیا، بخشش کا مطلب کیا کہنا چاہیے، ٹیکنیکل اصطلاح میں شریعہ میں اور دین میں یہ ہے کہ جب ہم استغفار مانگ لیتے ہیں، جیسے دنیا میں اگر کہیں کسی سے میں نے سوری کر لیا اور اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کیا، تو مطلب وہ معاملہ ختم ہو گیا نا، تو بات ختم ہو گئی۔ اگر کہیں کچھ دشمنی ہو گئی تھی اور وہ معاملہ ختم ہو گیا، وہ دوبارہ دوستی ہو گئی تو بات ختم ہو گئی، اب وہ دوبارہ دوست ہیں۔ تو سملرلی استغفار کا معاملہ یہ ہے کہ بخشش کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ چیز اریز ہو گئی، یعنی وہ آپ کے نامۂ اعمال سے ہی مٹا دی جائے گی، وہ اس میں وہاں پہ ہوگی ہی نہیں کہ بھئی یہ چیز غلط ہوئی تھی۔ یہ تو ہو گیا استغفار کا معاملہ۔ لیکن پھر توبہ کیا ہے؟ توبہ بھی تو پھر یہی ہے نا کہ میں توبہ کر رہا ہوں، میں معافی مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ تو مجھے معاف کر دے۔ ہم بہت بہت پڑھتے ہیں دن اور رات، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، تسبیحوں کی تسبیح ہم پڑھتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یا اللہ میں تجھ سے توبہ مانگتا ہوں اور میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں۔ تو اب ہمارے پاس اردو میں اور کوئی ورڈ نہیں تھا توبو کا، تو انہوں نے کہہ دیا اس میں رجوع کرتا ہوں۔ تو رجوع کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رجوع کرنے کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ اللہ میاں میرے اس معاملے کو دور کر دیں۔ تو بیسیکلی ٹیکنیکل ٹرمز میں دین میں استغفار اور توبہ میں تھوڑا-سا فرق ہے۔ جیسا کہ ابھی تک ہم نے ایکسپلین کیا یا سمجھنے کی کوشش کی کہ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں، جو غلطی ہوئے جا رہی ہے، جو غلطی ہو گئی مطلب مجھ سے سرزد ہو جاتی ہے، میں اس پہ اللہ سے معافی مانگوں، میں دل میں یہ گلٹ رکھوں کہ آئی ایم سوری، یہ میری غلطی ہے، یہ مجھ سے غلط ہوا ہے، آئی ایم گلٹی، یہ میں ہوں اس میں غلط، اس بات کو ایکسیپٹ کرنا اور اس پہ شرمندگی کے ساتھ اللہ سے توبہ کرنا، اس لمٹ تک کہ وہ بخش دی جائے اور اس نامہ اعمال کو مٹا دیا جائے۔ تو اس کو ہم ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ فار سپوز ایک آدمی ہے، اس کو سگریٹ پینے کی عادت ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ بہت بری بات ہے۔ تو اس نے ایک دفعہ سگریٹ پی یا کئی دفعہ سے سگریٹ پی رہا ہے یا پوری زندگی سے سگریٹ پی رہا ہے۔ اب اس نے اس پہ استغفار کر لی، تو مطلب یہ کہ وہ جو پچھلے سارے عمل ہیں، وہ اس نے اس پہ استغفار کر لی ہے اور اب وہ اس میں توبہ کر لی ہے اور اب وہ سارے اعمال جو ہیں اس کے معاف ہو گئے ہیں۔ لیکن اس کو عادت تو ہے سگریٹ پینے کی۔ اب وہ کل پھر یہی کرے گا، پھر ظاہر ہے اب اپنی عادت کے حساب سے۔ تو توبہ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اب اس چیز کے لیے وعدہ کرنا کہ میں اب اس کو کام کو دوبارہ کروں گا ہی نہیں۔ تو یہ جو رجوع کا مطلب ہے نا، پلٹ آنا، اس کا مطلب ہے پلٹ آنا، مطلب یہ کہ جب میں ایک اصل راہ سے ڈیویٹ ہو گیا تھا تو میں اب اسے کروں گا ہی نہیں۔ تو بیسیکلی توبہ میں فیوچر ٹینس کا ایک اینگل ہے، استغفار میں کرنٹ اور پاسٹ ٹینس کا اینگل ہے، توبہ میں ایک وعدہ ہے اللہ سے، توبہ میں ایک عہد ہے اللہ سے، ایک کمٹمنٹ ہے اللہ سے کہ یا اللہ تعالیٰ یہ میری سگریٹ پینے کی بری عادت تھی، اب تک کے لیے میں نے استغفار کیا اور میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں، یہ عہد کرتا ہوں کہ آئندہ میں اب یہ اس چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تو اس کو کہتے ہیں توبہ کرنا۔ یہ بیسیکلی ایک کمٹمنٹ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے اللہ کے ساتھ کہ بس اب میں نے اس چیز سے توبہ کر لی۔ جو لوگ بت پرستی کرتے تھے، پھر جب وہ مسلمان ہو جاتے تھے تو ہم کہتے تھے انہوں نے بت پرستی سے توبہ کر لی۔ اب مسلمان ہو گئے نا، اب وہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اب وہ پلٹ کے لوٹ کے نہیں جائیں گے ان بتوں کی پوجنے کے لیے، اور جتنی انہوں نے بتوں کی پوجا کی اس کا استغفار انہوں نے کر لیا اور وہ معاف ہو گئی۔ سو دس از دا ٹیکنیکل ڈفرنس بٹوین استغفار اینڈ توبہ، اور یہ دونوں کمبائن ہیں، جو جتنے اچھے اچھے پرومسز کیے گئے ہیں یہاں ان آیتوں میں، یہ دونوں کمبائن ہیں۔ یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر مجھے پتا ہے کہ میں جھوٹ بولتی ہوں تو میں نے جھوٹ بولا اور بہت ہی اللہ سے رو دھو کے رات کو بڑے سوری کرا، مجھے معاف کر دیں، میں بالکل مجھے معاف کر دیجیے یا اللہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اگلے دن اٹھ کے پھر وہی کام کیا، پھر دوبارہ رات کو پہنچ گئے سوری کرنے کے لیے۔ گو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی توبہ کا دروازہ کہتے ہیں نا بند نہیں کیا، کبھی بند نہیں کیا تو دروازہ۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ایک گناہ مجھے معلوم ہو گیا ہے اور میں اس پہ گلٹی ہوں، تو پھر مجھے یہ بھی عہد کرنا چاہیے، اگر میں سنسیئر ہوں واقعی معافی مانگنے کے لیے، تو پھر مجھے یہ عہد کرنا بھی چاہیے کہ میں آئندہ یہ نہیں کروں گا، مجھ سے یہ چیز دوبارہ نہیں ہوگی۔ ہمارے انسان کے معاملات میں بھی اگر جو ایک میاں بیوی کا رشتہ ہے یا بہن بھائیوں کا رشتہ، یا جو بھی دو رشتے ہیں، اگر ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ بیٹریل کرتا ہے تو وہ اس سے سوری کرنے آتا ہے کہ ہاں سوری میں نے تمہیں دھوکا دیا، تو اس وقت اس
उनके आपस के ताल्लुकात को दुरुस्त करने के लिए ये खाली सॉरी ज़रूरी नहीं है, ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो ये वादा करे कि आइंदा मुझसे ऐसा नहीं होगा, ये गलती से मुझसे हो गया, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। जब तक आइंदा की ये एक प्रॉमिस नहीं आएगा, ये एक तायीद नहीं आएगी, उस वक़्त तक वो बात आपकी पूरी नहीं होगी, उस वक़्त उस बात में जो आपका इख़लास है, जो खुलूस है, वो नज़र नहीं आएगा। ये बात साबित नहीं होगी कि हाउ सिंसियर आर यू टू कि टू कंप्लीट योरसेल्फ, कि इस पूरे मामले को रफ़ा-दफ़ा करने के लिए आप कितने सिंसियर हैं। तो ये है इस्तिग़फ़ार और तौबा का पूरा फुल कॉन्सेप्ट, और उसके बाद ये अच्छे-अच्छे ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हम सब चाहते हैं, जनरली अवामुन्नास 99% बहुत कम लोग हैं अल्लाह की मखलूक में से जो तबअन या बाय नेचर बुराई करना चाहते हैं, या उनकी उनका उनका जो ख़मीर है, उनका जो स्टाइल है वो गूँधा ही नेचर पे है, जो शैतानियत पे है, बहुत कम है। 99.9% ऑफ द अल्लाह की जो मखलूक है वो नेकी करना चाहती है, वो सच बोलना चाहती है, वो अच्छा काम करना चाहती है, लेकिन स्लिप हो जाते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ये इस एक दरख़्त से ना खाना, स्लिप हो गए, गलती हो गई, तो गलती तो होगी। फिर माफ़ी माँग ली। वहाँ पर भी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की है वो है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अगर तू मुझे बख़्श नहीं देगा तो मैं ख़ासिरीन में से हो जाऊँगा। तो इ इस्तिग़फ़ार तक तो बात फिर भी थोड़ी-सी आसान नज़र आती है कि चलो अब बहुत दुःख हो रहा है, कुछ गलती हो गई, कोई नमाज़ में ताख़ीर हो गई, कोई बददयानती कह दी, कोई ग़ीबत कर ली, फिर बाद में आदमी को गिल्ट होता है, ओह! अरे मैं स्लिप हो गया उस वक़्त, बस एकदम बातों में मैंने ख़ामख़ा गलत कह दिया। अमूमन नहीं, जब गलती इंसान करता है तो जनरली जो उसके अंदर जो अल्लाह ताला ने जीपीएस फ़िट किया है ना, उसको एहसास होता है, गिल्ट होता है। तो वो इस्तिग़फ़ार के लिए तो वो राज़ी हो जाएगा। असल मसला है तौबा का। तौबा का मसला ये है कि आज तौबा कर ली, लेकिन कल जब सिगरेट पीने का वक़्त आएगा, तो फिर नफ़्स कमज़ोर होगा, फिर शैतान उकसाएगा, चलो एक ही तो है, एक ही बार तो है, चलो एक से क्या फ़र्क पड़ता है, फिर अल्लाह से हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि क्या तौबा करने के बाद फिर दोबारा तौबा भी की जाएगी? अगरचे कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने तौबा का दरवाज़ा भी हमेशा खुला रखा है, लेकिन कंडीशन तौबा की ये है कि जिस लम्हे आप तौबा कर रहे हैं, उस लम्हे आप सिंसियर हों। उस लम्हे दिल में ये एक बेईमानी ना हो कि चलो यहाँ तो अल्लाह ताला से मैं तौबा कर लेता हूँ, चलो अगर कल दोबारा गलती हो जाएगी तो माफ़ कर लूँगा। तो उस लम्हे, क्योंकि हम सबको धोखा दे सकते हैं, अपने रब को धोखा नहीं दे सकते। तो इस्तिग़फ़ार और तौबा का जो पैकेज जिस लम्हे हो रहा है, वो बड़ा प्योर होना चाहिए। अगरचे कि इंसान को खुद भी ये लग रहा हो कि जिस चीज़ की मैं तौबा कर रहा हूँ, ये बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, कल पता नहीं मैं इसको कीप अप कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो वो वाली बात है कि अगर वो कल वाक़ई सिंसियर था आज उस चीज़ से रुकने के लिए, लेकिन कल फिर नहीं कर पाया, तो फिर वो सिंसियरिटी अल्लाह के सामने है। और उसमें ये भी शैतान की एक टैक्टिक्स है कि आप कई बार एक चीज़ से रुकना चाहते हैं, कई बार एक चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, बार-बार अटेम्प्ट करते हैं, बार-बार कोशिश करते हैं, लेकिन वो छूट नहीं रही होती। इंसान की कमज़ोरी, नर्व्स उस पे हावी आ जाता है, तो फिर वो दिल में सोचता है, अरे! इतनी बार तो मैं अल्लाह से तौबा कर चुका हूँ, फिर अल्लाह ताला कहेंगे कि ये तो मानता ही नहीं, मैं अब किस मुँह से तौबा करूँ? तो हमें ये बात समझना चाहिए कि ये भी शैतान की टैक्टिक है। इसमें भी ये है कि हम वो अल्लाह सुब्हाना ताला से हमारा मामला है। वो जानता है हमको कि हम किस हद तक सिंसियर हैं अपनी इस स्ट्रगल में। तो उस स्ट्रगल में अगर हमें बार-बार नाकामी हो भी रही है, तो ये हमारा मामला अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ है। देखने की बात हमारे सिर्फ़ अपने साथ है, हमें किसी तीसरे को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपने दिल में कितना सिंसियर हैं। और वाक़ईतन बात ये है कि जब इंसान तौबा की नीयत रखता है, तो जिस तरह अगर किसी को अपना वेट लूज़ करना है, या कहीं पढ़ाई करनी है, या दुनिया के कोई भी काम करना है, तो वो फिर उसके लिए प्लान करता है, वो उसके लिए उस जैसी चीज़ें करता है, वो उस पे उसका अमल शो करता है कि भई वो बहुत एहतियात से खाना खाएगा, या वो एक्सरसाइज़ करेगा, या वो जिम जॉइन करेगा। मतलब वो उसके अमल में नज़र आती है वो चीज़ कि वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है अपना वज़न कम करने की, या जो भी कोई वो काम करना चाहता है उसकी। तो जब तौबा का मामला ये है कि फिर जब वो करके उसके बाद उसे वो प्रैक्टिकली उसको अपने अमल में दिखाने की कोशिश करनी है। जो भी उसके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उसका वो गुनाह है, या वो आदत है, या वो जो गलती है जिससे वो जान छुड़ाना चाह रहा है, तौबा करना चाह रहा है, उसके लिए वो उस जैसी क्या
پریکٹیکلی وہ کیا کوشش اس کے لیے کر رہا ہے وہ اس کے عمل میں نظر آئے گی۔ اس کوشش کے باوجود بھی وہ اس سے بار-بار سلپ ہو رہا ہے اور دوبارہ جا رہا ہے، تو اس میں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا رب جو ہے اب ہمیں معاف نہیں کرے گا یا ہمیں دوبارہ نہیں لوٹ کے جانا چاہیے۔ ہم 100 بار پہلے توبہ کر چکے ہیں اور اب دوبارہ توبہ کریں گے تو رب معاف نہیں کرے گا۔ اگر 100 بار توبہ میں پیورٹی تھی، سنسیئرٹی تھی، تو 101 بار بھی وہ معافی ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو تمام پرومسز ہیں یہاں پر، یہ استغفار اور توبہ کے ساتھ پیکج کے ساتھ ہی ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر آپ کو خواہش ہے کہ آپ کا رزق بڑھ جائے، آپ کو خواہش ہے کہ کسی کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے، کسی کو ترقی کی خواہش ہوتی ہے، کسی کو دنیاوی جو بھی معاملات ہیں، تو اکثر اور انفیکٹ یہ حدیث میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب سوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس میں ایک ان کا بزرگ کا معاملہ ہے کہ میں ان کا نام بھول رہی ہوں کہ ان کے پاس ایک صحابہ آئے، ان سے پوچھا کہ یا مجھے یہ اس چیز کی حاجت ہے، تو آپ نے فرمایا جا کے استغفار پڑھو۔ پھر دوسرے آئے انہوں نے کہا مجھے یہ مسئلہ ہے، انہوں نے کہا آپ استغفار پڑھیں۔ پھر تیسرے آئے انہوں نے کہا یہ معاملہ ہے، انہوں نے کہا آپ استغفار پڑھیں۔ تو جو صاحب وہاں بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے 3 ڈیفرنٹ مسئلوں کے لیے ایک ہی حل بتایا، تو انہوں نے کہا یہ ایک ہی حل کافی ہے، اور ہم یہاں قرآن کی آیتوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کتنا بڑا ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ بٹ اگین یہ صرف استغفار کی تسبیح، خالی تسبیح پڑھنے سے ڈیفینیٹلی تسبیح پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس تسبیح میں پھر ایک انٹینشن بھی ہونی چاہیے، اس تسبیح میں ایک عزم بھی ہونا چاہیے کہ نہیں کرنی مجھے آگے یہ غلطی۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ میری مدد فرما اور مجھ سے اس غلطی سے کرنے سے میری جان چھڑا۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرما اور ہم سب کو اتنی مضبوطی عطا فرما کہ ہم اپنے پچھلے گناہ معاف فرما کے کرا کے دوبارہ کبھی ان پہ وہ غلطیاں دوبارہ نہ کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔